औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो नात हम कर रहे थे उस नात का हमने आखिरी बंद नंबर 3 जो है उसकी तशरीह हमने की थी। उसका मायनी, मफ़हूम, काफ़िया, रदीफ़, तशरीह ये सब किया था और यही आपको लिखने और याद करने के लिए दिया गया था। आज हम जो करेंगे, आज हम नात की मश्क करेंगे। इसके मश्की जुज़ जो हैं सब वो हम किताब पर हल करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ जुज़ जो हैं वो हम किताब पर नहीं करेंगे बल्कि हम उसको अपनी कापी पर लिखेंगे। ठीक है, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कौन से जुज़ जो हैं हमने कापी पर लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जुज़ है मुख्तसर जवाब दें। इनके मुख्तसर जवाब देने जो मैं आपको लिखवाती जाऊंगी, आप अपनी किताब पर ही लिख लेंगे। पहला है, रहमत किस नबी का लक़ब है? रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। बे, यतीमों का वाली किसको कहा गया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों का वाली कहा गया है। आगे है जीम, हिरा से क्या मुराद है? तो यहाँ पर हिरा किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? गारे हिरा के लिए, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे। तो क्या लिखेंगे? हिरा से क्या मुराद है? गारे हिरा। मिसे खाम को कुंदन बनाने का क्या मतलब है? मिसे खाम क्या है? कच्चा तांबा और कुंदन खालिस सोना। मिसे खाम को खालिस सोना बनाने का मतलब है कैद पर जो जहालत छाई हुई थी उस कुफ्र व शिर्क को ख़त्म करके हक़ का पैगाम आम करके उनको अल्लाह की तरफ ले आना। अर्ब पर क्या चीज़ छाई हुई थी? अर्ब पर जहालत छाई हुई थी। आगे है जुज़ नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। यहाँ पर आप इस जुज़ को भी हम किताब पर ही करेंगे। ये मिसरे हमें उन्होंने पीछे से दिए हुए नात में से, उनको हमने मुकम्मल करना है दुरुस्त लफ्ज़ लगाते हुए। अलिफ है, रहा डरना डैश को मोजे बला का। रहा डरना बेड़े को मोजे बला का। ये है, रहा डरना बेड़े को मोजे बला का। बे है, मिसे खाम को जिसने डैश बनाया कुंदन बनाया और एक डैश साथ लाया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। कबाइल को डैश करने वाला, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला। डैश के दिल में घर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। आगे है जुज़ नंबर 3, नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही सही से करें। सही का निशान लगाते हुए करनी है। उन्होंने हमें सही का निशान लगाने के लिए कहा है, तो हम दायरा नहीं लगाएंगे बल्कि सही का निशान लगाएंगे। अलिफ, बेड़े को किसका डरना रहा? तूफ़ान का, मौजे हवादिस का, मौजे बला का या दुश्मनों का। तो इसका तीसरा दुरुस्त है मौजे बला का। बे, अर्ब पर कब से जहल छाया हुआ था? महीनों से, बरसों से, सदियों से या करनों से। तो दुरुस्त जवाब है करनों से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आए? अपनों के, गैरों के, मक्का वालों के या मदीना वालों? गैरों के। दूसरा इसका दुरुस्त जवाब है। आगे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे दरगुजर करने वाले हैं? नंबर 1 गुनाहगार से, नंबर 2 सयाहकार से, नंबर 3 ख़ताकार से, नंबर 4 बदकार से। तो इसका दुरुस्त जवाब है तीसरा, ख़ताकार से। ठीक है, ये दायरे पहले से लगे हुए थे। ये मैंने क्यों यहाँ से नहीं इनको रेस किया, क्योंकि आपको ये बताना था फ़र्क है बेटा। जब आपको ऊपर कहा जाए कि सही का निशान लगाएं तो आपने सही का निशान ही लगाना है, दायरा नहीं लगाना। दायरे की सूरत में आप अगर सही जवाब पर भी लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर कहा जाए दायरा लगाएं, उस सूरत आप दायरा लगाएंगे। ठीक है, आगे है जुज़ नंबर 4, दर्ज झेल अल्फाज व मुहावरात के मायने लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जो नीचे हमें दिए गए ये कुछ अल्फाज हैं जो हमारे रवा ज़ुबान के हैं और कुछ इसमें मुहावरात हैं। ठीक है, जो रवा ज़ुबान के नहीं होते, जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल नहीं होते, असल मायनों में नहीं होते। ठीक है, पहला है गम खाना। गम खाना का मायने होता है फ़िक्र करना, मुराद बर लाना, ख्वाहिश पूरी करना। दरगुजर करना का मायने है मुआफ़ करना। ज़ेरो ज़बर करना, तहो बाला करना या ख़त्म करना। काया पलटना, हालत बदलना।
شیر و شکر کرنا، آپس میں ملا دینا۔ یہ جو جز ہے آپ کا جز نمبر 4، یہ ہم معنی آپ کتاب پر ان کے لکھ لیں، لیکن اس کو ہم کریں گے اپنی کاپی پر۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کس طرح ہم نے کاپی پر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا جز نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملا، یعنی جو اس سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اس سے ملتے ہیں۔ تو کالم الف میں ہے پہلا لفظ رحمت، رحمت کو ہم ملائیں گے بخشش سے۔ دوسرا ہے خطا کار، خطا کار ہوتا ہے غلطی کرنے والا، تو اس سے متعلق کون سا لفظ ہے؟ گناہ گار۔ تیسرا ہے سونا، سونا کے متعلق لفظ کون سا ہے؟ کندن، کندن کا معنی خالی سونا ہی ہوتا ہے نا۔ مالک، مالک کو ملائیں گے والی سے۔ معاف کرنا، درگزر۔ اس کے بعد ہے جز نمبر 6، درج ذیل کے معنی لکھیں۔ ان کے معنی آپ یہیں پر لکھیں گے کتاب کے اوپر ہی۔ پہلا لفظ ہے ملجا، ملجا ہوتا ہے پناہ کی جگہ، جائے پناہ یا پناہ ملنے کی جگہ۔ ماوا، ٹھکانہ۔ کایا، حالت یا قسمت۔ کرنوں سے، اس کا معنی ہے صدیوں سے۔ بداندیش، برا چاہنے والا۔ آگے جز نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کیا ہوتا ہے؟ متضاد تضاد سے، تضاد یعنی ضد، ضد سے ہے یہ۔ ضد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا الٹ کرنا۔ تو متضاد کا معنی کیا ہے؟ جو الفاظ دیے گئے ان کے ہم نے الٹ لکھنے ہیں۔ مصیبت، مصیبت کا الٹ ہے راحت۔ غریب، امیر۔ زیر، زیر ہوتا ہے نیچے، تو اس کا الٹ ہوگا اوپر یعنی زبر۔ کھرا، کھوٹا۔ ادھر، ادھر۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ ہمارا جز نمبر 8 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ جز بھی اپنا کاپی پر ہی کریں گے۔ جز نمبر 4، جز نمبر 8، ٹھیک ہے، یہ ہم کاپی پر ہی کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا جز نمبر 9 ہے اسناد کا خلاصہ، یہ بھی ہم کاپی پر کریں گے۔ اس کے بعد ہے وہ نبیوں، جز 10 ہے، یہ انہوں نے پیچھے سے ایک شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ یہ پہلے بند کے پہلے 2 مصرے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ نعت کے شعر میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ کون سی آیت لکھی ہوئی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ لکھا، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ تو یہ جز 10 بھی جو ہے وہ ہم اپنی کاپی پر ہی کریں گے۔ اب ہم جز 4، 8، 9 اور 10 یہ اپنی کاپی پر کریں گے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 11 ہے، درج ذیل اسماء میں سے اسماء اسم کی جمع ہوتی ہے، اسماء میں سے اسم نکرہ کی نشاندہی کریں۔ جیسے ہم پیچھے اپنا حمد میں جب مشق ہم نے کی تھی، تو ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جو کہ اسم کی آگے 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے تھے کہ اسم کی 2 اقسام ہوتی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہوتی ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، اور جو اسم نکرہ ہے اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ تو اسم نکرہ کا معنی ہوتا ہے کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہونا، ٹھیک ہے، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب جو اسم نکرہ ہے، کسی عام چیز، شخص یا جگہ کو اسم نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو عام چیزیں، جگہ یا انسان، شخص کا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم جو ہے خط کشیدہ کرتے ہوئے نون لکھ لیں گے۔ جیسے فاطمہ، یہ ایک مخصوص نام لکھ دیا گیا ہے نا، اگر تو کوئی نام نہ ہوتا، صرف لڑکی ہی لکھا ہوتا تب وہ نکرہ ہوتا، لیکن جب کسی لڑکی کا ایک مخصوص نام لکھ دیا گیا تو وہ معرفہ ہو گیا۔ تو آگے دیکھیں لڑکی، اسی کی دوسری مثال انہوں نے دے دی ہے، یہ معرفہ ہے، لیکن ہم نے نکرہ کی نشاندہی کرنی ہے، تو لڑکی اس میں نکرہ ہے۔ استاد، اگر لکھا ہوتا اردو کا معلم یا انگریزی کا استاد، یا کسی استاد کا نام لکھ کر لکھا ہوتا کہ یہ استاد یا وہ استاد، کسی بھی استاد کا نام اگر لکھ دیا جاتا یا مخصوص کر دیا جاتا کہ انگریزی کا استاد یا اردو کا،
تب وہ معرفہ ہوتا، لیکن صرف استاد لکھا ہے تو یہاں پر آئے گا نکرہ۔ علامہ اقبال یہ خاص شخصیت کا نام ہے تو یہ نکرہ نہیں ہے۔ طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والا، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پر مخصوص نہیں کیا کہ چھٹی کا طالب علم یا 7ویں کا طالب علم۔ اگر کوئی جماعت ساتھ لکھ کر مخصوص کر دیا گیا ہوتا تو پھر یہاں پر آنا تھا معرفہ، لیکن ایک عام لکھا گیا طالب علم تو نکرہ ہے نون۔ کتاب جیسے اسی کی اگلی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، اگر خاص کتاب کا نام ہوتا جیسے قرآن مجید ہے تو وہ معرفہ ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب عام صرف کتاب، اس میں کوئی بھی کتاب آ سکتی ہے، انگریزی، اردو، ریاضی، سائنس، کوئی بھی آ سکتی ہے، تو اس صورت صرف اگر کتاب لکھا ہے تو یہ نکرہ ہے۔ گاؤں یہاں پر مخصوص کسی گاؤں کا نام نہیں لکھا گیا، صرف گاؤں لکھا گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ نکرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہم نے اپنی کاپی پر کرنا ہے پہلا ہے جز نمبر 4۔ اسی طرح آپ تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، عنوان نعت، ذیلی عنوان مشقی جز نمبر 4، 8، 9، 10۔ پہلا ہے 4، وہ آپ سارا سوال لکھ لیں گے اسی طرح۔ خانے بنائیں گے، ادھر الفاظ اور محاورات لکھیں گے، سامنے ان کے معنی لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتائے، اور ادھر جملے آپ خود ان کے بنائیں گے۔ میں نے آپ کو معنی بتا دیے ہیں، جملے بنانا مشکل نہیں ہے۔ فکر کرنا کا جملہ، خواہش پوری کرنا، معاف کرنا، ختم کرنا، حالت بدلنا، آپس میں ملا دینا، ٹھیک ہے۔ ان کے جملے آپ خود بنائیں گے۔ آگے ہے جز نمبر 8، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے اعراب کے لیے الفاظ لکھے ہیں، آپ اسی طرح فاصلہ چھوڑتے ہوئے الفاظ لکھیں گے تاکہ جب اعراب لگائیں گے تو آپس میں اعراب نہ ملے۔ جب دوسری سطر پر آپ لفظ لکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے نہ لکھیں بلکہ درمیان میں جو فاصلہ وہاں لکھیں تاکہ اوپر اور نیچے والے لفظ کے جو اعراب ہے وہ آپس میں مل نہ جائیں اور آپ کے اعراب غلط نہ ہو جائیں۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ جب بھی اعراب لگائے جاتے ہیں، جب آواز اوپر کھینچی جائے تو زبر لگتی ہے، نیچے آواز آئے زیر کا استعمال ہوتا ہے، لفظ گول ہو رہا ہے تو وہاں پر پیش آئے گی، لفظ پر ختم ہو گیا ہم رک گئے ہیں تو وہاں پر جزم آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور کسی لفظ پر زور آ رہا ہے تو ادھر ہم شد کا استعمال کریں گے۔ جہل، جہل نہیں ہے، جہل، جیم پہ صرف زبر، ہ پہ جزم، لام پہ جزم۔ جزم لگاتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں گے، بہت سے بچے جزم ایسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں پیش لگ رہی ہے تو پھر آپ کا یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ جزم ہمیشہ یہ لگایا کریں، یہ والی، ٹھیک ہے۔ جہل، جہل، جیم پہ صرف زبر ہے اور لام پر جزم۔ آگے ہے کن دن، کاف پر پیش، نون پر جزم، کن دن، دال زبر اور نون جزم۔ نسخہ، نون پر پیش، سین پر جزم، نس، خے زبر ہے، خا، نسخہ، نہیں یہ تو ہمارا ایک ہی لفظ ہے، نسخہ ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے ہمارا، اس کو اکٹھا ہی لکھیں گے، اس میں ہم فاصلہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے لگا یہ دونوں الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکٹھا ہی لکھا ہوا ہے۔ نسخہ کیمیا ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے بیٹے، اس کو آپ اکٹھا لکھیں گے، اس میں یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ نسخہ اے، جب اے کی آواز آ رہی تو اس لفظ کے اوپر حمزہ آ جائے گی، نسخہ اے کی می یا، نسخہ اے کیمیا۔ آگے ہے مفاسد، مفاسد، میم کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر، سین کے نیچے زیر اور دال پر جزم، مفاسد۔ درگزر، دال زبر رے، درگزر، زے زبر رے، زر، درگزر۔ آگے نمبر 9، نعت کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ، پہلے آپ پیچھے جو نظم تھی حمد، اس کا آپ نے کیا تھا مرکزی خیال، اور مرکزی خیال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اصل پیغام ہوتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اور یہ 3 سے 4 سطروں پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پر خلاصہ میں نے 1 2 3 4 5 6 7 سطروں پر ہے، یہ 7 سے 8 جملے ہیں، ٹھیک ہے، 7 سطروں پر مشتمل ہے، یعنی مرکزی خیال سے یہ دگنا ہے یا مرکزی خیال سے کچھ زیادہ۔ تو خلاصہ ہوتا کیا ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گی، وہ جو
اب میں آپ کو بتانے لگی، وہ صرف بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے، وہ آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ ہوتا کیا ہے؟ خلاصہ جو ہے وہ اصل میں جو ہمیں جو بھی نظم ہے، اب جیسے ہمیں یہاں پر نظم کے خلاصے کی بات ابھی ہو رہی ہے نا، صرف سبق کا بھی ہوتا ہے لیکن ابھی صرف نظم کے خلاصے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نظم کا خلاصہ کا معنی کیا ہے کہ جو نظم ہمیں دی گئی ہے اس کا جو اصل ہے، اس کا جو خالص یعنی جو اس میں اصل بات ہے، جو اس کی اصل چیز ہے، اس کو نکال کے لکھنا کم الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کا معنی ہوتا ہے، خلاصہ کے معنی جو ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے، خالص ہونا، صاف، روشن، اصل مطلب، نچوڑ یا اختصار کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے معنی میں نے لکھے ہیں جو کہ مترادف ہے، ایک جیسا ہی معنی رکھتے ہیں۔ خالص ہونا، جیسے آپ نے پہلے اسی میں آپ نے لفظ پڑھا ہے کھرا، کھرا کا مطلب ہوتا ہے خالص، یعنی خلاصہ کا معنی ہے کسی چیز کا جو اصل ہے، جو اس کا خالص ہے، جو اس میں کہی گئی بات ہے، اس میں جو مکمل میں اس کا نچوڑ جو ہے اس کو کم کر کے لکھنا اس نظم میں۔ جیسے ہم نظم کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں، تو نظم کے خلاصے میں اس نظم کا جو اصل بات ہے، جو اس اصل بات کو نکال کر کم کر کے لکھنا خلاصہ ہوتا ہے۔ خلاصہ جو ہوتا ہے وہ اصل کو ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو جتنا ہمیں دیا گیا اس کے تیسرے حصے میں اس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اگر ہمیں یہاں پر ہی آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے یہ نعت اگر آپ دیکھیں، اس میں کتنے بند ہیں؟ 1 2 3۔ اب اس مکمل کا جب ہم نے خلاصہ لکھنا ہے، جو خلاصہ ہے وہ ہم یہ شعر تو نہیں لکھیں گے، اس کو ہم نثری صورت میں لکھیں گے۔ جب ہم اس نظم کا خلاصہ لکھیں گے، اس نظم میں کی گئی بات کو جو ہم چھوٹا کر کے اس مکمل کو ہم نے کم کر کے بیان کرنا ہے، اس کا اصل جو بات ہے وہ ہم نے کرنی، مکمل بات کو ہی ہم نے بیان کرنا ہے لیکن کم کر کے ہم نے بیان کرنا ہے۔ کس طرح؟ یعنی اس کا تیسرا حصہ، اگر آپ مکمل کو دیکھیں، یہ 3 بند ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بند کی تشریح کم از کم ہماری 8 سے 10 جو ہے سطروں پر ہوتی ہے، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے، جب ہم اس کا تیسرا حصے میں مکمل کو بیان کریں گے، مطلب ہم ایک بند کی جتنی تشریح ہم نے کی ہے اتنا تو کم از کم ہونی چاہیے اس میں، لیکن ہم بات پوری نظم کی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، خلاصہ ہوتا کیا ہے؟ اختصار کرنا کا معنی ہوتا ہے مختصر کرنا، چھوٹا کر دینا، یعنی جو اصل بات ہے وہ بیان ساری کی جائے لیکن اس کو مختصر کر کے، ٹھیک ہے، اس کو مختصر کر کے بیان کرنے کو کہا جاتا ہے خلاصہ کرنا۔ خلاصہ ایک عنوان کو مختصر طور پر بیان کرتا ہے، یعنی جو بھی عنوان ہے ہمارے پاس، جیسے نظم ہے نعت، اس میں جتنی بھی بات شاعر نے کی ہے وہ ساری باتوں کو ہم نے اکٹھا کر کے لکھنا ہے۔ لکھیں گے ہم ساری باتیں، لیکن ان کو لکھتے ہوئے ہم ان میں تفصیل نہیں بیان کریں گے بلکہ ان ساری باتوں کو مختصر کرتے ہوئے بیان کریں گے۔ خلاصہ کنہی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے تعارف، یعنی اب جیسے نظم کا خلاصہ لکھیں گے تو اس میں پہلے تعارف میں ہم کیا لکھیں گے کہ نعت، یہ نظم کون سی ہے؟ نعت ہے، اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی ہے۔ تو اس طرح لکھتے ہوئے شروع کریں گے کہ نظم نعت میں الطاف حسین حالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ اتنا ہو گیا اس کا تعارف۔ اب آگے ہے اہم حصہ، جس میں ہم جو اصل بات ہے پوری نظم میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کیا بیان کیا، وہ مکمل بات جو ہے وہ ہم اس حصے میں لکھیں گے، اس والے میں، ٹھیک ہے۔ اور اختتام ہم کس پر کریں گے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر جو سارا پیغام تھا وہ دے کر کیا کیا، جو آخری بات ہے ہماری وہ ہم اختتام میں لکھیں گے کہ انہوں نے کفر و شرک کو ختم کر کے، جہالت کو ختم کر کے جو ہے اللہ کے پیغام کو عام کر دیا یا اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ ہو گیا اختتام، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کتنا ہونا چاہیے؟ جو کہ میں پہلے بتا چکی، 1/3 جو ہے اصل سبق کا، ٹھیک ہے۔ اصل سبق کا یعنی تیسرا حصہ ہونا چاہیے۔ اصل سبق کا کتنا ہونا چاہیے؟ تیسرا حصہ۔ جیسے میں نے یہاں پر آپ کو دی تھی مثال کہ اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، اس کی اگر ہم تشریح کرنے لگے تو 3 عبارتیں بن جائیں گی نا، تو ہم نے اس مکمل نظم کو جب لکھنا ہے، اس کی لکھیں گے ہر بات مکمل کو ہم نے بیان کرنا ہے صرف 1 عبارت میں، ٹھیک ہے۔ جو خلاصہ ہوتا ہے وہ مرکزی خیال
سے مرکزی خیال اصل پیغام کو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن خلاصے میں ہم اپنے مکمل جو بات ہے اس کو مختصر کر کے بیان کرتے ہیں۔ اور خلاصہ جو ہوتا ہے، جیسے مرکزی خیال 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ جو خلاصہ ہے، خلاصہ جو ہے 8 سے 10 سطروں پر مشتمل، یا 8 سے 10 جملے اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک نظم کا لکھ رہے ہیں تو وہ 6 سے 7 جملے یا 6 سے 7 سطروں پر مشتمل کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اصول اس کے کیا ہے کہ جب لکھے تو ترتیب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی بات اس نظم میں ہوئی ہے وہ ایک ترتیب میں ہی، ہم خلاصے میں بھی ایک ترتیب میں ہی کریں، اسی ترتیب سے عام فہم ہو، یعنی جیسے ہمیں نظم تھی جو اس کا اگر ہم نے خلاصہ کرنا ہے تو وہ ہم نے آسان لفظوں میں کرنا ہے، اور اس میں روانی اور تسلسل کا خیال رکھنا ہے کہ جو بات اس میں ہم کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ایک ہی ترتیب میں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے خلاصہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ لکھیں گے۔ نظم نعت میں مولانا الطاف حسین حالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں، غریبوں، مسکینوں، مصیبت زدوں، غلاموں اور فقیروں کے والی اور سرپرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا کاروں کو درگزر کرنے والے تھے، فساد اور جھگڑے ختم کر کے سب کو میلاد دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اللہ کی کتاب قرآن لائے، جس کے ذریعے حق کا پیغام دیا اور باطل کو مٹایا، کفر و شرک کو ختم کر کے اسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے نعت میں جتنا بھی سب انہوں نے شاعر نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن کے والی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو معاف کیا اور کیسے آپ نے ملا دیا سب کو، اور اس کے بعد آپ جو پیغام لے کر آئے اس سے آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس میں خلاصے میں مختصر کر کے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ خلاصہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جز 10 ہے کہ جو وہاں پر آیت ہمیں قرآن پاک کی دی گئی ہے، جو اس شعر کے حوالے سے دی گئی ہے، یہ آیت اس کو خوش خط لکھیں اور اس کو یاد بھی کریں۔ تو یہ آیت یہاں پر میں نے لکھ دی ہوئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح آپ اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے اپنی کاپی پر۔ یہ ہم نے اب جز 4، 8، 9 اور 10 یہ کاپی پر لکھنے ہیں، اور باقی سارے جو ہے جز 1، 2، 3، جز 5، 6 اور 7، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم نے 7 اور اس کے ساتھ 11 بھی، یہ سب کتاب پر ہم نے کیے ہیں، اور باقی جو 4 ہیں، جو 4، 8، 9 اور 10 یہ ہم نے کاپی پر کیے ہیں۔ ان سب کو آپ اسی طرح اپنی کتاب پر اور کاپی پر حل کریں گے اور ان کو آپ یاد بھی کریں گے۔